नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशिय्यि युरीदूना वजहहु वला तादु ऐनाका अन्हुम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। हाज़रीन व नाज़रीन, हम आज मसनवी मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह से एक नया सबक और नया मज़मून बयान करने जा रहे हैं। हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जलीलुल क़दर सहाबी हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो सहाबी रसूल भी थे और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादम ख़ास भी थे, उनका एक वाक़या मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह मसनवी शरीफ में लिखते हैं कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर कुछ मेहमान आ गए। तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनकी मेहमान नवाजी फरमाई, खाना खिलाया। तो जो दस्तरखान था उस पर कोई सालन वगैरह लग गया, तो उसको साफ़ करने की ज़रूरत थी। तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी खादमा से फरमाया, उसको हुक्म दिया कि इस दस्तरखान को जलते हुए तंदूर में फेंक आओ। वो खादमा उसी वक्त उसने दस्तरखान को उठाया और जलते हुए तंदूर में दस्तरखान को फेंक दिया। कुछ देर बाद उसने दस्तरखान को निकाला और उसको झाड़ा, तो दस्तरखान से वो मैल कुचैल और जो उसके साथ सालन वगैरह मैल वगैरह जर्दी लगी हुई थी वो साफ़ हो गई और दस्तरखान जला नहीं। अब सारे मेहमान देख रहे हैं, वो हैरान हो रहे हैं कि ये क्या माजरा हुआ कि पहले तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खादमा को हुक्म दिया और उसने कोई सवाल नहीं किया, कोई रजिस्ट नहीं किया, कोई तनकीद नहीं की, उसी वक्त उसने अमल किया। और फिर हम इंतज़ार कर रहे थे कि ये दस्तरखान जल जाएगा आग में, और उसने निकाला, दस्तरखान जला भी नहीं, सिर्फ जो मैल कुचैल था वो जला। तो वो बड़े हैरान हो गए। तो ये तमीदी बात करके अब मौलाना साहब फरमाते हैं, बाद यक साअत बारा वुरदज़ तनूर पाको असपे दो अज़ां साख दूर। एक घंटे के बाद जब उसने दस्तरखान को तंदूर से निकाला तो वो बिल्कुल साफ और सफ़ेद था और मैल कचाल उसकी जल चुकी थी। अब वो मेहमान बड़े हैरान हुए और सोचने लगे कि ये दस्तरखान जला क्यों नहीं। तो उन्होंने पूछ लिया हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि ये क्या माजरा है, ये दस्तरखान जला क्यों नहीं, ये रूटीन से हट के मामला हुआ सारा। तो फरमाने लगे, गुफ्त ज़ाके मुस्तफ़ा दस्तो दहां बस बेमाली दंदरी दस्तार खां। तो हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि ये वो दस्तरखान है जिसके साथ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक साफ़ किया करते थे, पूंछा करते थे, और अपने रुए मुबारक को भी, अपने लबू को भी इसके साथ पूंछा करते थे। तो आपके जिस्म और आपके दस्ते मुबारक के साथ ये दस्तरखान मस होता रहा है। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरक़ात की वजह से इसको उस वक़्त से लेकर अब तक आग इस पर असर नहीं करती, ये आग में जलता नहीं है। ये बरक़ात मुस्तफ़ा हैं, ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात में से है। तो इसमें जब भी हमने इसको साफ़ करना होता है तो
اس کو آگ میں ڈالتے ہیں میل کچیل جل جاتا ہے لیکن دسترخوان صحیح سلامت رہتا ہے اور صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں مولانا صاحب ایک تربیتی بات فرماتے ہیں، اے دلے ترسندہ از نارو عذاب باچنا دستو لبے کن اقتراب۔ مولانا صاحب ایک اور گوشے کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ وہ معاملات و معجزات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے تھا کہ دسترخوان کو وہ برکات حاصل ہو گئیں دست مصطفیٰ سے۔ تو مولانا صاحب فرماتے ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے مقبول ہیں، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبوب ہستیاں ہیں، جو اولیاء کرام ہیں، جو مرد کامل ہیں، جن کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے مسلسل فیض نصیب ہو رہا ہے، اب تو ان کے ساتھ اٹیچ ہو جا، اب وہی برکات مصطفیٰ اب مرد کامل کے ذریعے تجھے حاصل ہوں گی اور تو اس کے ساتھ اٹیچ ہو جا، اس کے ساتھ وابستہ ہو جا، اس کی سنگت اختیار کر لے۔ اور اگر ایک بے جان کپڑے کو برکات مصطفیٰ سے اتنا شرف حاصل ہو گیا، اتنی برکات حاصل ہو گئی کہ آگ اس پر اثر نہیں کر رہی، تو بھی برکات مصطفیٰ کسی مرد کامل کے ذریعے اب حاصل کر، اس کے ساتھ وابستہ ہو کر، تو انشاءاللہ تعالی تجھے بھی وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض منتقل ہو جائے گا سلسلہ در سلسلہ، جیسے صوفیاء کرام کا طریقہ ہوتا ہے، اور تو بھی انشاءاللہ تعالی دوزخ کی آگ سے محفوظ ہو جائے گا۔ مولانا صاحب اس مقام پر خصوصی طور پر یہ توجہ دلانا چاہ رہے ہیں کہ جو مردان حق ہیں، جو اولیاء کاملین ہیں، وہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کی طرح ہیں اور آپ کے انبیاء کے وارث کی حیثیت رکھتے ہیں، تو ان میں بھی فیضان نبوت اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات منتقل ہو رہی ہیں، وہ فیض یافتہ ہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے۔ تو اے بندے، تو ان اولیاء کاملین کے ساتھ وابستہ ہو جا، ان کے ہاتھ تلاش کر۔ تو ہاتھ تلاش کرنے میں دراصل وہ یہ اشارہ فرما رہے ہیں کہ اپنے ہاتھ ان کے ہاتھوں میں دے دے، اپنے آپ کو ان کے ساتھ وابستہ کر لے اور ان کے ہاتھوں کو بوسے دیا کر، تاکہ وہ برکات مصطفیٰ جو ان میں آ چکی ہیں، انہوں نے حاصل کی ہیں، اس کا حصہ تجھے بھی حاصل ہو جائے اور تو بھی دوزخ کی آگ سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے۔ یہ برکات مصطفیٰ ہیں، یہ فیوزات مصطفیٰ ہیں، جس کی وجہ سے دوزخ سے انسان کو رہائی ملتی ہے، دوزخ سے چھٹکارا ملتا ہے، دوزخ کی آگ سے نجات ملتی ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کپڑے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک اور آپ کا روح مبارک مس ہو گیا، اس کی برکت سے یہ تاثیر پیدا ہو گئی کہ اس کو تندور کی آگ نہیں جلا رہی۔ اور اے انسان، اے دل، جو تو دوزخ کے عذاب سے ڈرتا ہے، دوزخ کی آگ سے ڈرتا ہے، تو بھی کوئی ایسے ہاتھ اور ایسے لب تلاش کر اور ان کا قرب حاصل کر، تاکہ تو بھی دوزخ کی آگ سے بچ سکے اور دوزخ کی آگ تجھے نہ جلائے۔ تو ایسے بابرکت ہاتھ اور بابرکت لبوں کو تلاش کر اور تو بھی ان کے ساتھ مس ہو، ان کے ساتھ اٹیچ ہو جا۔ چون جماد راچونی تشریف داد، جانے عاشق راچہا خواہد کشاد۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں اگر ایک بے جان کپڑے کو یہ اعزاز حاصل ہو گیا اور برکات حاصل ہو گئی، تو عاشق ہے، تو اشرف المخلوقات انسان ہے، اگر تجھے کوئی ایسی نسبت مل جائے، تجھے کوئی ایسی ہستی مل جائے، تجھے ایسے ہاتھ اور ایسے لب مل جائیں، تو تیری شان کا کیا عالم ہوگا، تجھے فیوز و برکات جو حاصل ہوں گے ان کا کیا عالم ہوگا۔ آگے ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرما کر اپنے مضمون کو مزید واضح فرماتے ہیں، مرکلوخ کعبہ چون قبلہ کرد،
خاک مرداں باش اے دل در نبرد۔ فرماتے ہیں کہ کعبہ شریف جیسے ہے تو وہ ایک مخصوص جگہ ہے جسے اللہ پاک نے بیت اللہ ہونے کا شرف عطا فرمایا، تو وہ کعبے کی تعمیر میں مٹی اور پتھر لگے ہیں، وہ تو عام پتھر اور عام مٹی ہے، لیکن اس کعبے میں لگنے کی وجہ سے وہ مٹی بھی باشرف ہو گئی ہے، اس کو بھی عزت مل گئی ہے اور وہ بھی قبلہ بن چکی ہے۔ تو اے دل، اے انسان، اے مومن، تو بھی کچھ مردان خاص تلاش کر، ایسے مردان خاص جن کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد مومن اور مومن کامل کا مقام، اس کی حرمت، اس کی عزت خانہ کعبہ سے بھی بلند ہے۔ تو ایسے مردان خاص کو تلاش کر اور ان کے ساتھ تو بھی وابستہ ہو جا، ان کی رفاقت اختیار کر، ان کی سنگت اختیار کر، گویا ان کے پاؤں کی خاک بن جا۔ جیسے وہ خاک خانہ کعبہ میں لگی تو اس کو اللہ پاک نے شرف اور عزت عطا فرما دی، ہے تو وہ عام خاک تھی لیکن عزت و شرف کے ساتھ آج اب وہ قبلہ بن چکی ہے۔ تو بھی جب مردان حق کے ساتھ منسلک ہو جائے گا، ان کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا، ان کی سنگت اور رفاقت اختیار کر لے گا، بے شک تو عام آدمی ہے، بے شک تو گناہگار ہے، بے شک تو عام انسان کی طرح ہی ہے، لیکن ان کو اللہ پاک نے اپنے قرب کی وجہ سے، اپنے خاص تعلق کی وجہ سے، اپنی نسبت کی وجہ سے جو مقام عطا فرمایا ہے، تو جب ان کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا تو جیسے خانے کعبے کی مٹی کو وہ شرف مل گیا، تجھے بھی انشاءاللہ تعالی وہ شرف مل جائے گا، ان کی برکت کی وجہ سے، ان کی رفاقت کی وجہ سے، ان کی سنگت کی وجہ سے۔ پھر تو عام شخص نہیں رہے گا بلکہ اللہ پاک تجھے بھی شرف سے ہمکنار فرمائیں گے، تجھے بھی عزت بخش دیں گے اور تجھے بھی مقام عطا ہو جائے گا، تجھے بھی عزت و تکریم مل جائے گی۔ تو یہ اس میں سبق اخذ کرنے کے بعد مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ وہ مہمان جو تھے وہ سوچنے لگ گئے کہ چلیے یہ تو سمجھ آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک اور لب مبارک اس دسترخوان کو لگے اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ خاصیت پیدا کر دی کہ اب آگ اس پر اثر نہیں کرتی، لیکن ایک اور چیز ان کو تعجب میں مبتلا کر رہی تھی کہ یہ خادمہ جو ہے، یہ عورت جو ہے، اس کا بھی اتنا اعتماد اور اتنا یقین ہے، اس نے پوچھا ہی نہیں، کوئی اعتراض نہیں کیا، کوئی سوال نہیں اٹھایا، کوئی تنقید نہیں کی، کوئی وضاحت طلب نہیں کی، اور جو ہی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اس دسترخوان کو تندور میں پھینک آؤ تو فوراً اس نے عمل کر دیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بھی سوال انہوں نے پوچھا کہ اے خاتون، تم نے اتنا قیمتی دسترخوان فوراً آگ میں ڈال دیا، یہ کیا عمل تم نے کیا؟ تم نے پوچھا ہی نہیں۔ اب وہ عورت جواب دیتی ہے، گفت دارم از کریما اعتمید از عباد اللہ دارم بس امید۔ وہ بولی کہ یہ اتنے کریم و نفس ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے بزرگ ہیں، اتنے اعلیٰ شان والے ہیں، اتنے نیک بندے ہیں کہ مجھے جو بھی یہ حکم دیں مجھے یقین ہے، مجھے پورا اعتماد ہے کہ اس میں کوئی بہتری کا پہلو ہوگا، لہٰذا میں نے کبھی انکار نہیں کیا، میں نے کبھی سوال نہیں کیا، میں نے کبھی اعتراض نہیں اٹھایا، مجھے پورا اعتماد اور پورا یقین ہے کہ جو بھی حکم دیں گے، جو بھی بات کریں گے، وہ بات درست ہوگی، حق ہوگی، اور اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی، کوئی حکمت ہوگی۔ تو اب وہ عورت مزید کہتی ہے، سر دراندازم دستار خان
ز اعتماد ہر کریم رازداں۔ وہ کہنے لگی تم دسترخوان کی بات کر رہے ہو، یہ تو اتنا مجھے اعتماد ہے، اتنا یقین ہے، اتنی بزرگ ہستی ہیں یہ اگر مجھے حکم دے دیں کہ دسترخوان کی بجائے اپنا سر آگ میں ڈال دو تو میں اتنا اعتماد رکھتی ہوں، اتنا یقین رکھتی ہوں کہ میں اس پر بھی عمل کر گزروں گی۔ تو یہ ایک راز تھا، ایک نصیحت تھی، سبق تھا جو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اب اس مقام پر اس خاتون کے ذریعے ہم تک پہنچا رہے ہیں کہ کچھ مردان خاص ایسے ہوتے ہیں، کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں، کچھ اللہ کے خاص بندے ایسے ہوتے ہیں، مقبولان بارگاہ الہی کچھ ایسی ہستیاں بھی ہوتی ہیں کہ ان پر اعتماد کرنا چاہیے۔ جب آپ نے مرد کامل کو تلاش کر لیا، مرد کامل کے تمام اوصاف کسی ہستی میں دیکھ لیے، علم کے میرٹ پر بھی دیکھ لیا، عمل کے میرٹ پر بھی دیکھ لیا، اخلاص کے میرٹ پر بھی دیکھ لیا، تقوی کے میرٹ پر بھی دیکھ لیا، زہد و ورع کے میرٹ پر بھی دیکھ لیا، اور سارے معیارات پر وہ ہستی پوری اتر آئی اور اس میں کوئی شک نہ رہا کہ یہ مرد کامل ہے، تو مولانا صاحب پھر فرماتے ہیں کہ اب اس پر اعتماد کرنا چاہیے۔ اب تنقید، اعتراض، سوال بار بار نہیں کرنے چاہیے، جو وہ حکم دے اس کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، اس کے رفیق بن جاؤ، اس کے ساتھی بن جاؤ، اس کی سنگت میں آ جاؤ اور اتنا اعتماد کرو جیسے اس عورت نے اعتماد کیا تھا، اور اب جو بھی وہ حکم دے اس میں آپ کے لیے کوئی حکمت ہوگی، کوئی بہتری ہوگی، کوئی اصول ہوگا، کوئی رازداری ہوگی۔ ممکن ہے آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو، ممکن ہے آپ کو اس کی وضاحت علم میں نہ آ رہی ہو، لیکن ہوگی وہ بات درست، آپ کے بھلے کی ہوگی، آپ کے حق میں ہوگی، آپ کے لیے بہتر ہوگی۔ تو آخر پہ فرماتے ہیں اے برادر خود بری اکثیر زن، کم نباید صدق مرد از صدق زن۔ فرماتے ہیں مولانا صاحب اے بھائی تو بھی اپنے آپ کو کسی شیخ کامل کے ساتھ وابستہ کر لے، اس کے ساتھ واصل ہو جا، اس کے ساتھ اپنے آپ کو اس کی سنگت میں شامل کر لے، اور یہ دیکھ اعتماد بھی ہونا چاہیے، اعتقاد بھی ہونا چاہیے، عقیدت بھی ہونی چاہیے۔ جب ایک دفعہ پرکھ لیا، جب ایک دفعہ جانچ لیا، جب ایک دفعہ پوری اس کے ساتھ وابستگی کے لیے پوری شرائط دیکھ لیں، پوری تحقیق کر لی، اب اعتبار بھی کر اور اعتقاد بھی رکھ، اور یہ دیکھ کہ اس عورت سے کم تیرا اعتقاد اور اعتماد نہیں ہونا چاہیے۔ اس عورت سے سبق سیکھ جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنا یقین اور اعتماد رکھتی تھی کہ یہ تو دسترخوان ہے، اگر مجھے یہ حکم دیں کہ اپنے سر کو آگ میں ڈال دو تو میں اس پر بھی عمل کر گزروں گی۔ تو مولانا صاحب فرماتے ہیں اگر شیخ کامل کے ساتھ تو وابستہ ہو گیا ہے، تو واصل ہو گیا ہے، شیخ کامل کو تو نے تلاش کر لیا ہے، تو اب اعتماد اور اعتقاد رکھ تاکہ تجھے فیوزات و برکات حاصل ہوں، تجھے صحیح معنوں میں رہنمائی حاصل ہو، تجھے صحیح معنوں میں اس کے صحبت کے اثرات حاصل ہوں۔ اللہ پاک ہمیں مولانا صاحب نے جو اس واقعے کے ذریعے ہمیں سبق دیا ہے اور ہماری رہنمائی فرمائی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد، وما علینا الا البلاغ۔